Starting with the name of Allah, with the most merciful and gracious. Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing well. Welcome to Women Fortune Tech. Do you ever feel like your mindset is holding back from financial growth? This session is all about reprogramming your thoughts, aligning and your spiritual and creative positive money mindset to attract abundance. So unlock your hidden potentials and achieve successful in your both health, wealth and life. So I'm your host Momna Khalid. So without further ado, I would like to invite our guest, Ma'am Sana Bashir. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Thank you, dear. So, Uh, assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. So it's Okay, so over to you. inshallah मैं ओके डियर ओके सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ. मेरा नाम सना बशीर है और मैं एक एनएलपी और इस्लामिक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और साथ में ही मैं ट्रॉमा रिलीज थेरेपिस्ट भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल से लोगों की हेल्प कर रही हूँ उनके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस सॉल्व करने में और साथ ही साथ उनके गोल्स चाहे वो फाइनेंशियल हों, रिलेशनशिप के हों, कैरियर के हों, उनको इस्लामिकली अलाइन करके अचीव करने में. सो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कि रिस्क अलाइनमेंट क्या होती है. यानी आज आप सबको ये डिज़ायर होगी कि हम जो है अपने लाइफ में अबंडेंस को अचीव कर पाएँ, हम अपना कैरियर अच्छे से बना पाएँ कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम अचीव कर पाएँ. ऐसा ही है, आप सब ये चीज़ चाहते होंगे कि फाइनेंशियली आप लोग ग्रो करें अपने कैरियर के साथ. तो इसका ही एक सीक्रेट है, इस्लामिक सीक्रेट है जो मैं आज आप सबको शेयर करना चाहूँगी. उसके साथ-साथ इस्लाम किस तरह से हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करने को कहता है, ये भी हम जानेंगे आज. माइंड की साइंस से जिसको कहते हैं एनएलपी. ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. होस्ट मुझे काइंडली अलाउ कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ. ओके, प्रेजेंटेशन इज स्टार्टिंग. आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes. अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑफ आ रहा है. आप ऑप्शन चेक मुझे करें. हाँ जी, ये अलाउ कह रहे हैं कि सेलेक्ट विंडो. ओके, ठीक हो गया. 1 मिनट दीजिए मुझे. ओके, बस 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं. It's okay, ma'am. ओके, सो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, आप लोगों के ख्याल में रिस्क का क्या मायने है? यानी मनी से आप लोगों को दिल में क्या ख्याल आता है, क्या थॉट आती है पहले जब आप मनी के बारे में सोचते हैं? ओके, सो एवरीवन, आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. It's ओके, visible. थैंक यू सो मच. ओके ओके, थैंक यू सो मच. सो स्टार्ट करते हैं. इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे रिस्क अलाइनमेंट के बारे में. बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, आप सबको ये ड्रीम होगा आप सबका कि हम अपनी लाइफ में जो है ग्रो कर सकें, फाइनेंशियल अबंडेंस को अचीव कर सकें. बट कभी-कभी हमें लाइफ में बहुत चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं, कभी कैरियर वाइज आ रहे होते हैं, कभी होता है ये हमारे सोसाइटी में ज़्यादा है कि हम जो है किसी को जॉब नहीं मिल रही होती, डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे होते हैं. सो इंट्रोडक्शन में अपना दे सकती चुकी हूँ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और एनएलपी और इस्लामिक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क अलाइनमेंट. सबसे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगी, आप सब पार्टिसिपेंट से, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप लोगों की इंटेंशन क्या है इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने की? यानी आप लोग क्या चाहते हैं आज मैं इस वर्कशॉप से क्या सीख कर जाऊँ? ओके, मैं चाहूँगी आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर इंटरेक्ट कीजिए. Everybody, please feel free to use chat box. सो मुझे यकीन है आप सबकी सबसे पहली इंटेंशन तो यही होगी कि आप लोग भी ये जान सकेंगे कैसे जो है हम अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं.
सो इसी का आंसर इंशाल्लाह आज हम जानेंगे। 1 मिनट दीजिए मुझे। ताकि हम इंडिपेंडेंट हो जाए और हमारी थोड़ी सी लर्निंग हो जाए। लर्निंग हो जाए। अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया रोज। देखिए सबसे पहले तो चूंकि हमें इंडिपेंडेंट होना है तो हमें सबको पता है कि हमें इस्लाम, देखिए हमें पता है कि हमारा रिस्क अल्लाह ने जो लिखा है वो हमें मिलकर ही रहेगा। तो उसके लिए देखिए आप सब ने डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट मनी के जाने होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमें क्या माइंडसेट सिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रिस्क अलाइनमेंट होती क्या है। रिस्क अलाइनमेंट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिस्क के मायने क्या होते हैं, किसी को पता है? रिस्क के मायने आप लोगों को क्लैरिफाई मैं करती चलूं, सिर्फ मनी नहीं होते। हमारी रिस्क में अगर देखा जाए तो हमारे आसपास जो जितनी भी उसमें कहते हैं ब्लेसिंग्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारी हेल्थ और हमारे अपने हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे इमोशंस, हमारा कैरियर, हमारा घर, इवन के जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमारे रिस्क में आते हैं। इट मीन्स कि ये कंसेप्शन हमें जो दी गई है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, सिर्फ यही रिस्क नहीं है। इवन दो अगर आप अच्छे कैरियर में हैं, अगर आपकी कोई अच्छी अच्छी फैमिली है, इट मीन्स आप ऑलरेडी रिच हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में हदीस भी है कि अगर आप सुबह उठते हैं और आपकी इतनी सेहत है कि आप अपना अपना काम खुद कर सकें, आपको एक छत मैसर है और उस दिन की फूड आपको अवेलेबल है, इट मीन्स आप रिचेस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ हैं। इट मीन्स आप ऑलरेडी रिच हैं। किसके मुताबिक? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। इट मीन्स कि जब हम इससे मुराद ये नहीं कि आपको मनी दे दी गई इनफ कि आप जो है अब इस पर खुश हो जाएंगे, ठीक है आपके पास घर है, सेहत है, अब जो है मुझे खुश रहना है, इतने में ही खुश रहना है। इट मीन्स दैट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इशारा करना चाह रहे हैं वो हमारे अलाइनमेंट की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। अलाइनमेंट क्या होती है सबसे पहले तो ये जानेंगे। रिस्क का हमने जान लिया। रिस्क का मायने होता है सिर्फ मनी नहीं, इवन तो हमारे जो माशाल्लाह हमारे जो ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें जो कैरियर हमने अपनाया है, हमें जो डिग्रीज मिली हैं, और इवन दो हमारे जो सिबलिंग्स हैं, अच्छे सिबलिंग्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, हमारे इमोशंस, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। अब बारी आती है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट तब खत्म हो जाती है जब हम सिर्फ मनी को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, बाकी सारे रिस्क को एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते। और मेरा आप सबसे सवाल भी है, क्या आप लोग जो है सिर्फ मनी को एज ए रिस्क देख रहे हैं, या आपके पास और जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने दी हुई हैं आप उनको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं? और आगे फिर मैं हदीस को भी समझाती हूँ कि कैसे ये रिस्क हमें अलाइनमेंट की तरफ बुला रही है। देखिए चूंकि मैंने कहा था ना ये वर्कशॉप होगी, दिस इज नॉट ए सिंपल वेबिनार। मैं चाहती हूँ आप लोगों का माइंड थोड़ा सा ओपन हो ग्रेटिट्यूड की तरफ, अब ऑलरेडी जो अल्लाह ने अबंडेंस दिया उसकी तरफ, और उसके बाद फिर हम ब्रेन प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपकी आइडेंटिटी, बिलीव्स, उन सब के लिए मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगी इंशाल्लाह। सो अच्छा, मुझे यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने की वजह से ना मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख पा रही। अरूज अगर आप चाहें तो आप मुझे पढ़कर बता सकती हैं, या फिर आप लोग माइक पर आकर भी बता सकते हैं कि अभी तक आप रिस्क किसको कह रहे थे, और क्या हम सिर्फ मनी पर ही फोकस थे, बाकी चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे थे जो अल्लाह ने दी है? मे बी आपकी जहानत, हर इंसान में अल्लाह ने एक यूनिक जहानत रखी है, आपकी जहानत भी अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रिस्क है आपका ये ब्रेन जो इतना पावरफुल है, ये भी रिस्क है। सो मुझे यकीन है आप सब जो लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे आज तक कि और चीज़ें के मामले में, हो सकता है आपको होता है ना, हम एक दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं, देखो उसके पास तो कितना अच्छा रिस्क है, मतलब कितनी अच्छे उसके फाइनेंशियल सिचुएशन है, अल्लाह ने मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों नहीं बनाई, या हो सकता है मेरे हालात वैसे नहीं है। बट ये याद रखें मैम अल्लाह यहाँ पर मैं कुछ जी यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। अगर हम अपने नीचे लोगों को देखें तब भी हम सेटिस्फाई हो सकते हैं और शुक्र अदा कर सकते हैं। ये भी अल्लाह ने हमें चीज़ें अता की है कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं, और सबके माइंड अलग होते हैं और चीज़ें भी अलग होती है, रिस्क भी अलग होता है। अलग तो होता है। अगर यस मैम, तो ये सही होगा या नहीं?
جی بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کو اس کا میں معنی آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کمپیریزن کرنا ہی ہے تو اپنے نیچے والوں سے کریں، کہ جو آپ سے نیچے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی ان جی کے میم. سچویشن کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے انسان ڈی مورلائز نہیں ہوتا، ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا. نمبر 2 جو میں بات کر رہی تھی رسک کی، کہ جان لیں اگر آپ کے پاس صحت ہے اچھی یا اچھے رشتے ہیں یا آپ کو اللہ نے ذہانت دی ہے، آپ کے اندر ریزیلینس کی پاور دی ہے اللہ نے. Aruj, please turn off your mic. اوکے، تو یہ بھی رسک کی فارم ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی لائف میں فائنینشیل ابنڈنس بھی، تو ہمیں سب سے پہلے گریٹفلنس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. مثال کے طور پر اگر بات کریں، کئی ایسی بلیسنگس ہیں جنہیں ہم فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں، مے بی ہمارے پیرنٹس یا ہمارا اپنا مائنڈ، یا ایون دو آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، آج جو ہم نے کھانا کھایا، کیا ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں؟ جو بھی کھایا، میں یہ جج نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے کسی کو وہ بھی نہ ملا ہو. سو اسٹارٹ ایکنالوجنگ آپ کے آس پاس جو آلریڈی آپ کو رزق مل رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کو وہ نہ مل رہا ہو، اس کو اب جب آپ ایکنالج کرنا شروع کریں گے تو آپ کا ابنڈنس مائنڈ سیٹ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوگا. اور اگر آپ اپنی لائف کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو ہر جگہ رزق ہی رزق نظر آ رہا ہوگا. ایون تو آکسیجن آکسیجن بھی ایک رزق کی فارم ہے جو ابنڈنس میں موجود ہے. اور اگر آپ کائنات میں دیکھیں، کائنات میں ہر جگہ ابنڈنس ہی ابنڈنس ہے. اسکیرسٹی ہمارا مائنڈ سیٹ لے کر آتا ہے. اگر ہم کائنات میں دیکھیں، آکسیجن، درخت، پتے، ایون کہ نیچر کی جو بھی چیز ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. انسان اسے کاٹ رہا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں وہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا، ہمیں لگ رہا ہے درخت ختم ہو جائیں گے، بٹ نیچر پھر بھی پروڈیوس کرتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے. تو ہمیں بھی اس ابنڈنس کی طرف اپنے ذہن کو لانا ہے جو آلریڈی آپ کے پاس ہے، اور جو آلریڈی جو بلیسنگس ہیں ان کو ریکگنائز کرنا ہے، تب ہی ہم ایک الائنمنٹ میں آ پائیں گے. ورنہ کیا ہوگا اگر آپ جب اسکیسٹی میں جانے لگ جائیں گے کہ میرے پاس تو میں یہ کورس نہیں خرید سکتی، یا میں یہ چیز خرید نہیں سکتی، اس سے کیا ہوگا؟ اور تو کچھ ہوگا نہیں، آپ ڈس الائن ہو جائیں گے نیچر سے. نیچر جو ہمیشہ جو ہے بہتی چلی جا رہی ہے، فلو کرتی چلی جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہے فلڈز آتی ہیں، فلڈ آنے کے بعد دوبارہ جو ہے چیزیں بہتر کی طرف مطلب چیلنج آتا ہے، بٹ اگین وہ جو ہے ایک الائنمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے، سب پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے. چاہے کچھ دیر کے لیے ہی تباہی آئی ہو، بٹ وہ تباہی پھر ایک نئی شروعات کی طرف لے جاتی ہے ہمیں. تو ہمیں بھی اپنے مائنڈ سیٹ کو الائن رکھنا ہے رسک کے کنسیپٹ کے ساتھ کہ آلریڈی مجھے بلیسنگز مل رہی ہیں، میں کیا ان بلیسنگز کو ایکنالج کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ ابنڈنس مائنڈ سیٹ کو اس طرح سے ہم نے الائن کرنا شروع کرنا ہے تاکہ جو ہمارا رزق اللہ نے آگے فیوچر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث قدسی ہے نا کہ شکر ادا کرو گے تو اور دیا جائے گا، اور میری ناشکری نہ کرنا. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں شکر ادا کرو گے تو اور دیا جائے گا، اور میری ناشکری نہ کرنا. تو کیا ہم شکر گزار ہیں جو بھی ہماری اللہ تعالیٰ نے میں بھی جاب دی ہے، یا جو بھی چاہے چھوٹا سا ہی صحیح ہمیں اگر ایک اماؤنٹ آف منی مل رہا ہے، یا ہمیں میں نے اگین کہا جس کے پاس منی نہیں ہے اس کے پاس بھی جو بھی ریسورسز ہیں، اگر آپ اس کے لیے ہی تھینک یو کہنے لگ جائیں گے. اور ڈیلی اس کے لیے میں پریکٹیکل ایکسرسائز دیتی ہوں آپ سب کو. میں نے سلائیڈز میں کم ڈیٹا انٹر کیا ہے، میں آپ لوگوں کو چاہتی ہوں آپ لوگ نوٹس بھی بنائیں ساتھ، تو لکھ لیجئے کہ یہ آپ کی ایکسرسائز ہے 30 ڈیز کی. جو لوگ یہ 30 ڈیز تک ایکسرسائز کریں گے ان لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ 30 ڈیز کے بعد میں اس کا ایڈوانس ورژن کا ویبینار دوں گی، ٹھیک ہے، جس میں آپ لوگوں کو میں کچھ ٹیکنیکس بھی کراؤں گی. تو وہ لوگ اس 30 ڈیز کے بعد اس ویبینار میں ایڈ ہو پائیں گے، اور مجھے یقین ہے آپ 30 ڈیز میں بہت سارے جو ہے اپنے لائف میں چینجز بھی لے کے آئیں گے. ایکسرسائز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے صبح نماز فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک ڈائری بنا لینی ہے جس کو کہنا ہے گریٹیٹیوڈ جرنل. گریٹیٹیوڈ جرنل میں آپ نے کیا کرنا ہے، ہر روز 10 بلیسنگز لکھنی ہے 30 ڈیز تک، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. ہر روز آپ نے نئی بلیسنگز لکھنی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بلیسنگز دی ہوئی ہیں بٹ ہم ایکنالج نہیں کر رہے. میں مثال دیتی ہوں، مثال کے طور پر اگر جیسے میں نے کہا رسک کی فارم یہ ہے کہ آپ کی صحت میں بھی ایک آرگن ٹھیک سے نہیں کام کر رہا، دوسرا تو کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی جو بھی چھت ہے آپ صحیح سلامت جا گئے ہیں الحمدللہ،
اس چھت کے نیچے الحمدللہ، اس گھر میں الحمدللہ. اور دیکھیں آپ کے پاس یس یو ہیو پیرنٹس. جی جی ایگزیکٹلی پیرنٹس بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تو ان کے لیے بھی دیکھیں وہ جو نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ 30 ڈیز کا کورس ہوگا، 30 ڈیز کے بعد ورک شاپ ہوگی، اس میں آپ کو اس کے پیچھے بھی گریٹیٹیوڈ کیسے پے کرنا ہے وہ سکھاؤں گی. بٹ ابھی میں بریفلی بتا دیتی ہوں. اگر ہمارے پیرنٹس کی طرف سے یا کسی بھی لائف کی طرف سے چیلنج آ رہا ہے تو یاد رکھیں اللہ نے اس کی کیپیبلٹی آلریڈی آپ کو دی ہوئی ہے. تو اٹ مینس گریٹیٹیوڈ اس لیے کہ تھینک یو یہ چیلنج آیا تاکہ میں اپنی طاقت پہچان پاؤں اللہ نے جو مجھے دی ہے. یس الحمدللہ. آئی ول آسک کہ یو ہیو بوتھ پیرنٹس، مطلب آپ کے پیرنٹس ہیں زندہ، تو یہ بھی تو بلیسنگ ہے. ہم سب کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ یہی ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہے. ایگزیکٹلی بالکل یہ بلیسنگ ہے. لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جن کو اگر پیرنٹس کی طرف سے کوئی چیلنج آ رہا ہے. اور بھی چھوٹی چھوٹی بلیسنگس کو گنے. مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے کسی کی انٹیلیجنس، چھوٹی سی کوئی اسکل، آپ کے جو ہے اخلاق، اسی طرح انٹرنیٹ جس کے ذریعے ہم کنیکٹڈ ہیں، اسی طرح اچھی کمپنی، اچھے فرینڈس، اچھے ٹیچرز، ان سب کو دیکھیں 10 بلیسنگس کو آپ نے ڈیلی بیس پر لکھتے جانا ہے 30 ڈیز تک. ٹھیک ہے، 30 ڈیز پر انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بونس ورک شاپ ہوگی نیکسٹ، جو لوگ یہ ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد آتا ہے، ابھی ہم نے رزق کے بارے میں جان لیا الحمدللہ. بہت ساری بلیسنگز ہمیں آلریڈی ملی ہیں، ابنڈنس ہمیں آلریڈی ملی ہے. الائنمنٹ کیا ہوگی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم عمل کریں گے. ہم خود کو یہ نہیں کہیں گے کہ وی آر مڈل کلاس. یہ جو سوسائٹی نے نارمس کریٹ کر دی کہ یو آر مڈل کلاس اینڈ آئی ایم اپر کلاس، نو. جب سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں کہا مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو آئیڈینٹی دینے والے؟ یا سوسائٹی کون ہوتی ہے ہمیں یہ آئیڈینٹی دینے والی؟ وی آر آلریڈی رچ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو رچ، اگر جس کو یہ چیز بھی میسر نہیں ہے، یاد رکھیں ان کو آلریڈی اللہ نے اشرف بنا کے بھیجا ہے. اشرف کیسے بنایا ہے یہ ہم آ کے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. اٹ مینس یو آر، آپ کو آلریڈی بادشاہ، وہ جو کنگ ہے، اس نے آلریڈی آپ کے اندر جتنے بھی ریسورسز چاہیے دے کر بھیجے ہیں. آپ ہیں جو ایکنالج نہیں کر رہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انسان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو اگر آپ گمان کریں گے کہ میں لوئر مڈل کلاس ہوں، آئی ایم ناٹ گڈ انف، میرے پاس اسکیرسٹی کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، پیرنٹس نے جو ہمیں سکھا دیا یا سوسائٹی نے. دیکھیں غلطی سے، میں پیرنٹس کے خلاف نہیں ہوں، بٹ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمارے بہت رسپیکٹفل ہمارے لیے ہوتے ہیں. ہمارے لیے میں کہوں گی کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے کہ مومن غور و فکر کرتا ہے. مومن ایک چیز کو مان نہیں لیتا، ایک چیز پر فکسڈ مائنڈ سیٹ کریٹ نہیں کر لیتا. تو آپ سب سے پہلے ایک تو اپنی جو آلریڈی بلیسنگس دی گئی ہیں ان پر فوکس کرنا شروع کریں. اینڈ نمبر 2، اپنے آپ کو یہ جو سوسائٹی کے ٹریپ ہیں اس سے نکالنا شروع کریں. ادروائز اٹ کین بی ویری چیلنجنگ. ہم ایک دوڑ میں لگ جائیں گے جہاں جو ہو سکتا ہے ہم خود کو ہی کھو دیں. سو اللہ تعالیٰ ایسے رزق کی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو ابنڈنس کی بات کرتے ہیں جس میں ہمیں سخت محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو محنت کہی ہے، اسمارٹ ورک جو ہمیں کہا گیا وہ کرنے کی ضرورت ہے. اب اسی میں آتے ہیں کہ کیا مجھ سے سب پوچھتے ہیں کوچ آپ اسلامک مینیفیسٹیشن کوچ ہے، ہم مینیفیسٹ کس طرح سے کریں؟ ابھی تو میں نے بات کی نا کہ ہم انر اسٹیٹ کو کیسے چینج کریں گے ابنڈنس کی طرف. ٹھیک ہے، ہمیں جس نے جو بھی کہا اس کے بارے میں، یا ہمیں جو بھی تھاٹس آتی ہیں کہ منی خرچ نہیں کرنی، اٹس اوکے. اب خود کو اس ٹریپ سے نکالیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنسپل دے کر گئے. وی آر آلریڈی رچ، وی ہیو ٹو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے فضول خرچی کرنے لگ جائیں گے. میانہ روی سے چیزوں کو لے کر جائیے اور اس بات کا یقین رکھیے کہ آپ آلریڈی اللہ نے آپ کو رچ بنایا. آپ کے اندر آلریڈی خصوصیات اللہ نے دی ہوئی ہیں. یو ہیو ٹو جسٹ ایکٹیویٹ، ایکنالج اور خود کو اس قابل بنانا ہے انشاءاللہ. سیکنڈ آتا ہے میں اسلامک مینیفیسٹیشن. آپ لوگوں نے ڈفرینٹ ٹیکنیک سیکھی ہوں گی مینیفیسٹیشن کی، بٹ یہاں پر میں اگر بات کروں کہ اس میں ایک آسان مینیفیسٹیشن ٹیکنیک آپ لوگوں کو بتاؤں، دیٹ از ڈیوائن الائنمنٹ. ڈیوائن الائنمنٹ یعنی جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، پھر آپ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی لائف میں مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ اللہ پر آپ کا بھروسہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں آپ کو یقین ہوتا ہے میری جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اب اس کی سائنس ہم سیکھتے ہیں آج. ڈیوائن الائنمنٹ ہوتی کیا ہے؟
ہم نے اسے بہت ڈیفیکلٹ بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب مجھے بہت نیکوکار بننا ہوگا، اس کا مطلب مجھے تقویٰ پرہیزگاری بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہوگی، مجھے بہت علم لینا ہوگا. ارے نہیں نہیں نہیں، جتنی مینیفیسٹیشن آسان ہے اتنی ڈیوائن الائنمنٹ آسان ہے. کیسے ہم سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ جس بھی اسٹیٹ میں ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی کہ اسلام میں رزق از مور دین منی، اس میں ہیلتھ، اپرچونٹیز، لو، انر پیس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیوائن الائنمنٹ میں سب سے پہلے الائنمنٹ ہوتی ہے کہ خود سے پیار کرنا سیکھیں. دیٹ از انر الائنمنٹ. مطلب اللہ نے آپ کو جو بنایا ہے آپ اس کو تو تسلیم کریں. کہتے ہیں نا کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، یعنی جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پا لیا. تو اگر آپ خود سے ہی پیار نہیں کریں گے، خود کو ہی نہیں پہچانیں گے، تو آپ کی الائنمنٹ کیسے ہوگی؟ آپ کا جو رزق اللہ نے لکھا ہے، آپ کی جو پاتھ لکھی ہے فائنینشیل ابنڈنس کی، وہاں تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ اور اگین اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اسلام جو ہے خود سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ خود سے اتنا پیار کرنا سکھاتا ہے کہ آپ خود کی سیلف کیئر کریں، خود کو گروم کریں. اس میں سیلفشنس نہیں آ جاتی، اس میں پازیٹیو سیلف لو آ جاتا ہے. سیلف لو کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں. سب سے پہلے اگر آپ کو خود سے پیار ہے تو جانیں کہ مجھے کیا پسند ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا جو کیریئر ہوتا ہے وہی آگے ہمارے لیے رزق کا وسیلہ بنتا ہے. میل فیمیل آپ سب موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے فیمیلز جو ہیں ٹیچنگ کرتی ہوں یا کوئی جاب کرتی ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتی ہوں. یاد رکھیں آپ نے اپنی آئیڈینٹی پہچاننی کہ مجھے کیا پسند ہے، اللہ نے مجھے کیا طاقت دی ہے، مجھے کیا کیپیبلٹی دی ہے جس کو میں انجوائے کرتی ہوں، انجوائے کر کے کرتی ہوں. کیونکہ نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ جس کام کو آپ انجوائے کر کے کرتے ہیں وہ آپ کو ہارڈ ٹائم نہیں دیتا، ٹف ٹائم نہیں دیتا، آپ خوشی خوشی اس کو کرتے ہیں. مے بی میں آپ کو یہاں سیمینار دے رہی ہوں، یہ جو کام ہے میرا مجھے پسند ہے، میں ایزیلی اس کو کرتی ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے اس کو کر کے. ٹھیک ہے، اس میں چیلنجز بھی آئے، ایسا نہیں آئے، بٹ ہو سکتا ہے میرا کوئی اور کام جو میرے لیے نہیں بنا ہوا. مثال کے طور پر جیسے میں سائیکالوجی میں ہوں، تو اگر مجھے میتھس پڑھانے کا کہا جائے میں کیا پڑھا پاؤں گی؟ اگر ہو سکتا ہے مجھے دیا جائے اس سے ڈبل سیلری مجھے میتھس پڑھانے پر یا میتھس کی انسٹرکٹر بننے پر دی جائے، لیکچرر بننے پر دی جائے، یا کمپیوٹر، میں نے چونکہ میری گریجویشن کمپیوٹر میں تھی تو مجھے کمپیوٹر کی جابس ملتی ہیں ابھی بھی، اور سائیکالوجی سے زیادہ سیلری ہوتی ہے ان کی، بٹ میں ڈینائی کر دیتی ہوں بیکاز آئی نو کہ میرا وہ پیشن نہیں ہے. مجھے سمجھ آ گئی تھی جب میں نے ماسٹر سائیکالوجی میں کیا، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ میرا پیشن نہیں ہے. اگر میں خود کو نہ چنتی تو یاد رکھیں جب آپ خود کو نہیں چن رہے، اپنی اسٹرینتھ کو نہیں چن رہے، اللہ نے جو آپ کو اسٹرینتھ دی ہے ان کو نہیں چن رہے، تو آپ ایک ایسے پاتھ پر جا رہے ہیں جہاں ہو سکتا ہے آپ کے لیے چیلنجز ہی چیلنجز ہوں. تو سب سے پہلے خود کو چنیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے، اور یہ حضرت علامہ اقبال کا قول بھی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اور نیورو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو اپنے پیشن کو فالو کرتے ہیں، بل گیٹس کی بات کر لیں، ہم اسٹیو جابس کی بات کر لیں، دے آل آر فالوئنگ دیئر پیشن. اور دیکھیں بل گیٹس تو آپ کو پتہ ہے بلینئر، ایلون مسک بلینئر، تو وائی وی کانٹ؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. جسٹ وی ہیو ٹو فالو دا مائنڈ سیٹ جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا. دے چوز دیئر اون سیلف اینڈ دین دے چوز دی رائٹ نیہ. یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دیکھیے میں چاہوں گی اس میں آپ کی انٹریکشن بھی میں چاہوں گی. پیشن کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ الائننگ یور پیشن. مت سمجھیں کہ اس جاب میں زیادہ سیلری ہے تو میں وہاں چلی جاتی ہوں. اگین جس چیز کو آپ جو اللہ نے آپ کے لیے نہیں بنایا اس کو آپ نے نہیں چوز کرنا. بات الائنمنٹ کی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے انر الائنمنٹ آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہیں میم، انفلیشن زیادہ ہے، پرابلم زیادہ ہیں، بٹ اگین اللہ نے آپ کو حالات سے، انفلیشن سے، ان سب چیلنجز سے بہت بڑا بنایا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ دیٹ از دی ریئل الائنمنٹ، انر الائنمنٹ. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو کچھ اسپیسیفک پاورز دے کر بھیجا ہے اس دنیا میں. دنیا کو جب آپ پاورفل سمجھنے لگ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کی پاورز بھول جائیں گے. یاد رکھیں آپ کون ہیں، یہ یاد دلانا ہے خود کو. اینڈ جب آپ اپنے پیشن کو سمجھ جائیں گے تو خود بخود ہارڈ ورک تو کیا آپ 24 گھنٹے بھی ورک کرنے کو تیار ہو گے. اتنا وہ آپ کو جو پسندیدہ آپ کا ٹاسک ہوگا، اور اسی میں ہی پھر آپ ایکسیلنس کی طرف جا پائیں گے، اسی میں ہی پھر فائنینشیل ابنڈنس اور مونیٹائزیشن کی طرف جا پائیں گے. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ آئی ایم فالوئنگ مائی پیشن بٹ آئی ایم اسٹل ناٹ اٹریکٹنگ منی.
That is because your subconscious is wired to be in the poor state. یعنی میں نے جیسے آپ کو بتایا جن لوگوں نے مان ہی لیا ہے کہ آئی ایم بیڈ, آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ایم پور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, بٹ آپ کے گمان میں کیا وائرڈ ہو گیا ہے کہ میں تو گرو کر ہی نہیں سکتی فائنینشلی بیکاز آئی ایم پور. دیکھو میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں, آئی ایم پور. یہ کانسیپٹ ابھی میں سمجھاتی ہوں آپ لوگوں کو. بٹ پیشن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا, اور مجھے بتائیں کتنے لوگ اپنا پیشن فالو کر رہے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایون کہ جو لوگ پیشن فالو نہیں کر سکتے کر رہے ہوتے, وہ فیوچر میں ان کو ڈپریشن میں جانے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. دیٹ از وائی میں نے بھی کمپیوٹر چھوڑا, بیکاز آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ ود مائی کریئر ان کمپیوٹرس. اوکے, کوئی مائک پر آ کے بتانا چاہے گا, یا میں آپ لوگوں کے میسیجز ایکچولی دیکھ نہیں پا رہی. سو آپ لوگوں میں سے کون کون اپنے پیشن کو فالو کر رہا ہے؟ ایک منٹ رکیے, میں میسیجز پڑھتی ہوں, میں نے کی اسکرین شیئر کرتی ہوں. I think Arsal Imran. اوکے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں. یس یس یس, ارسل عمران یس, میمونہ بطول یس, انفال امین یس, ہدایت آمنہ خان, ارسل عمران یس. امیزنگ امیزنگ. باقی سب بھی میں چاہوں گی ضرور جو ہے انٹریکٹ کریں. اور جو لوگ اپنے پیشن کو لے کر کنفیوز ہیں, ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کیریئر کاؤنسلر سے سیشن لے لیں. مجھے بھی کیریئر کاؤنسلر نے ہیلپ کی تھی بہت زیادہ, میں بھی کنفیوز تھی بیسیکلی جب میں سائیکالوجسٹ نہیں بنی تھی. تو انہوں نے میری ہیلپ کی, انہوں نے پراپر میری اسسمنٹ کی, اور مجھے میری اسٹرینتھس اور مجھے بتایا کہ کون سا فیلڈ میرے لیے اچھا ہے. اور اس میں سائیکالوجی میں نے چوز کیا. 3 فیلڈز انہوں نے بتائے تھے میری پرسنالٹی کے مطابق, اور سائیکالوجی میں الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل الحمدللہ. اینڈ آئی ایم آلسو گوئنگ ٹوورڈس فائنینشیل ابنڈنس, اسی طرف میں جا رہی ہوں الحمدللہ الحمدللہ. سو آئی ایم ویری ہیپی ود اٹ الحمدللہ. اب سیکنڈ نمبر پر آتا ہے نیہ. جب آپ نے سمجھ لیا کہ ہمارے لیے ایسا کام چوز کرنا بہت ضروری ہے جو ہماری اسٹرینتھ سے میچ کرتا ہو, ادروائز یوں آپ کی الائنمنٹ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر جو لوگ ہو سکتا ہے اس پاتھ پر نہ ہوں, اگین میں بھی کمپیوٹرز میں پھنسی ہوئی تھی, تو آپ اللہ سے دعا کرنا شروع کریں. آپ کے لیے اللہ نے رستہ بنایا ہوا ہے, بٹ آپ کو دعا کرنی ہے. اس کے لیے آتا ہے نیہ کا کانسیپٹ. یعنی نیت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے, اس کو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بسر کرنا ہے. اگر فائنینشیل ابنڈنس بھی ہم چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی چاہیں گے کہ مسلم جو ہے وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ بنے. ایسا ہی ہے, اللہ تعالیٰ تو چاہیں گے. اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے, یعنی ایسا مسلم جو اسٹرانگ ہے فائنینشلی بھی, ہیلتھ وائز بھی, مائنڈ سیٹ وائز بھی, مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر ہم اسٹرینتھ کی طرف جائیں, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ آپ ایسے کام کی طرف جائیں جس میں آپ کی اسٹرینتھ ہے. اب جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, نہیں فائنڈ کر پا رہے, وہ اگین اللہ سے دعا کرنا شروع کریں اور پریکٹیکل ایکشنز لینا شروع کریں. مثال کے طور پر نیت آپ کی یہ ہے کہ میں جو ہوں اپنے ساتھ بیسٹ کروں, ٹھیک ہے, اپنی لائف میں بیسٹ ڈیسیژن لوں. اور اگین یہ نیت رکھیں اپنی کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں. یعنی جیسے میں اسلامک مینیفیسٹیشن کی بات میں کرتی ہوں, جب دیکھیں کریٹر آپ سے راضی ہو جائے گا, پھر آپ کے لیے کیا مشکل ہو جائے, کیا مشکل رہ جائے گا. سوچیں نا ذرا. ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو بار بار جو ہے چینج کر رہے ہیں, بٹ بیسٹ الائنمنٹ از دی ڈیوائن الائنمنٹ, کہ ہاں میں اب جو بھی کروں گا اس میں اللہ کی رضا کو شامل کرنا ہے, چاہے 1% ہی میرے لیے پاسبل ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ پرفیکٹ بنیں. نیت رکھیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اسٹرینتھ دے کر بھیجا ہے, مجھے اسٹرینتھ کو بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں بھی یوٹیلائز کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئی اسٹرینتھ ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی چاہیں گے پہلے کہ آپ اس کو اتنا اچھا سیکھ سکیں کہ آپ اس سے رزق بھی کمانا شروع کریں, اور پھر آپ اس سے کسی کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. بٹ یاد رکھیں کہ میں ایسا کام کروں گا ایک تو جو حلال ہو, جس میں حلال رزق ہو, یہ بہت ضروری ہے. پھر ہی آپ ڈیوائنلی الائن رہیں گے, پھر ہی آپ کی لائف میں ایز آنے لگے گا. اور نمبر 2, نیت کریں جو لوگ جن کے حالات نہیں نظر آ رہے ان کو, اللہ نے ان کے لیے بھی منزل رکھی ہے. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے رب نے, آپ کے کریٹر نے آپ کے لیے ایک گول سلیکٹ کیا ہوا ہے. آپ کو بس دعا کرنی ہے اور خود کو رب سے جوڑنا ہے. اور جو ایکشنز آپ کو جو اپنے پریکٹیکل لائف میں دکھ رہے ہیں, وہ ایکشنز آپ لینے لگ جائیں. میں بھی اگر آپ جاب نہیں چھوڑ سکتے,
تو ساتھ ساتھ تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹائم پر فری ٹائم میں کوئی اسکل ڈھونڈنا شروع کریں, اسکل سیکھنا شروع کریں جو آپ کو پسند ہے. ٹھیک ہے, رستے نکالنا, وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو آپ کو یہ مائنڈ سیٹ رکھنا ہے کہ میرا راستہ آلریڈی بنا ہوا ہے, مجھے بس اللہ سے رجوع کرنا ہے اور ایکشن لیتے جانا ہے. نیکسٹ بات آتی ہے جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, دیٹ از سب کانشیس بلیفس, یعنی بلیفس اینڈ آور سب کانشیس. سب کانشیس کا کنسیپٹ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا, بٹ میں بتا دوں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو مائنڈ ایک ہی دیا ہے, بٹ اس کے دو فنکشننگ کے بیس پہ اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر 1 کانشیس مائنڈ, نمبر 2 سب کانشیس مائنڈ, نمبر 3 انکانشیس مائنڈ. انکانشیس مائنڈ میں آپ کی جو ہے بہت بہت واسٹ اور بہت پوٹینشیل رکھتا ہے آپ کا سب کانشیس انکانشیس. بٹ آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے, مثال کے طور پر ابھی جو ویبینار لے رہے ہیں, پریزنٹ مومنٹ میں جو فوکس کر سکتا ہے, وہ صرف 10% پوٹینشیل رکھتا ہے. اور آپ کا جو سب کانشیس ہے اور انکانشیس ہے, وہ آپ کے 90% پوٹینشیل رکھتے ہیں. اور 90% پوٹینشیل مینس وہ والا پوٹینشیل جو بل گیٹس میں ہے, وہ والا پوٹینشیل جو اسٹیو جابس میں ہے, وہ والا پوٹینشیل جو دنیا کے کامیاب لوگوں میں ہے, وہ آپ کے اندر بھی ہے. بٹ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمیں کسی نے اس کو ان لاک کرنا نہیں سکھایا, اور ان کو وہ ان لاک کرنا آ گیا. انہوں نے علم لیا, بکس پڑھی, ٹیچر سے ملے, مینٹر سے ملے, سیکھا, اینڈ دے چینج دیئر لائف. وائی وی کانٹ, اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور آر وی ولنگ ٹو ورک آن آور سب کانشیس؟ اف یس دین دس ول. اگر آپ واقعی چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے, جیسا میں نے کہا, ایک ایکسرسائز میں نے آلریڈی دے دی کہ آلریڈی جو آپ کو ابنڈنس ملی ہے, اس کو اپنے سب کانشیس میں جب آپ لکھتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, یہ نعمت ہے, تو سب کانشیس کو یاد آنے لگتا ہے کہ یس آلریڈی مجھے جو ہے بلیسنگس دی گئی ہیں. اینڈ دین اس اصول کو یاد رکھتے ہوئے کہ اف آئی ایم گریٹفل, مجھے اور ملے گا. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب آپ گریٹفل ہوتے ہیں تو آپ کی بلیسنگس بڑھنے لگتی ہیں, آپ کا مائنڈ اور زیادہ اپرچونیٹیز کو طرف فوکسڈ ہو جاتا ہے, اور زیادہ اچھا فیل کرتا ہے. تو پہلی ایکسرسائز تو میں نے آپ کو بتا دی. دوسری بلیفس کی جو ایکسرسائز ہے, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ایکچولی. جیسا کہ میں نے کہا, ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں آئیڈینٹی کو پروگرام کر دیا جاتا ہے بار بار یہ بتا بتا کے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, یا ہم جو ہے پروسیس اندر سیو کر لیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے مجھے کہا اس لیے میں صحیح نہیں ہوں, یا کسی نے مجھے کہا اس لیے میں صحیح نہیں ہوں, یا سوسائٹی نے کہا اس لیے میں پوور ہوں. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ اب اس کے پیچھے میں سب کانشیس کی فنکشننگ آپ سب کو بتاتی ہوں, بٹ میں چاہوں گی کیا آپ سب کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ سوسائٹی نے کہا کہ وی آر مڈل کلاس, اٹ مینس وی آر مڈل کلاس. ایک آئیڈینٹی دے دی گئی بیکاز انہیں کہیں نہ کہیں جو سوسائٹی میں پروگرامنگ ہو رہی ہے, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, نہ انہیں پتہ چلا کہ ہم تو اپنے آپ کو پروگرام کر رہے ہیں فیلئر میں رہنے کے لیے, میڈوکریٹی میں رہنے کے لیے, ایوریج رہنے کے لیے. ہمارا جو بھی جس بھی سسٹم میں ہم پڑھے, اگین سسٹم نے ہمیں جو بھی سکھا دیا, اب اس کو چینج کرنے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں, جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ بھی اسی سسٹم میں رہ کر بڑھے نا, آگے بڑھے. they change their life because ایسے سسٹم بھی موجود ہے جو آپ کو آپ کی ریئل آئیڈینٹی کی طرف لے جانا سکھاتا ہے. سو اگر آپ نے یہ مان لیا کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, یا بہت مشکل ہے, کیسے ہوگا, these all are beliefs. اور اس کو سب کانشیس میں بار بار جس چیز کو ہم دہراتے جاتے ہیں سب کانشیس اسے سچ ماننے لگتا ہے, ایون دو وہ سچ ہو بھی یا نہیں. میں اگین دہراتی ہوں, جس بھی اسٹیٹمنٹ کو, جس بھی بلیف کو ہم بار بار دہراتے ہیں, ہمارا مائنڈ, ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو 90% پوٹینشیل رکھتا ہے, وہ اسے سچ ماننے لگتا ہے. وہ ویسے ہی ایویڈینسز کلیکٹ کرنے لگتا ہے, وہ ویسے ایکسپیرینسز بتاتا ہے, اور وہ کہتا ہے دیکھو ہر جگہ ہی ایسا ہو رہا ہے. ہوتا ہے نا, نہیں آپ لوگوں میں بھی ایسا بھی ہو آپ لوگوں کے ساتھ کہ نہیں میں نے تو خود دیکھا ہے, ایسا ہی ہے. تو میں کہوں گی اس کا مطلب آپ کا سب کانشیس پروگرام ہو چکا ہے وہ ریالٹی دیکھنے کے لیے. اور اگر آپ واقعی چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بلیفس کو چینج کرنا ہوگا, بلیف سسٹم کو شفٹ کرنا ہوگا. اور اگین جو ریپیٹ کرتے ہیں بار ریپیٹیشن از دا کی. سب کانشیس میں جو ریپیٹ کیا جاتا ہے وہ اسے اپنے ریالٹی بنانے لگتا ہے, ریالٹی آپ کو وہ دکھانے لگتا ہے. تو یہ سب کانشیس کی پاور بھی ہے اگر دیکھا جائے تو.
اگر آپ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس کو بار بار ریپیٹ کریں گے اور اس کے ایویڈنسز ڈھونڈیں گے، مثال کے طور پر اگر میں اپنے کوچ کی بات کروں، سر کامران سلطان ہیں، آپ ان کی سٹوری پڑھ سکتے ہیں، ہاؤ دے چینج دیئر لائف ٹو فائنینشیل ابنڈنس. اس کے علاوہ بل گیٹس کی سٹوری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کی لائف میں بھی چیلنجز تھے، ہاؤ دے چینج دیئر لائف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیں، ہی واز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو مثالیں نہ ملیں، ویسے مجھے تو مل گئی ہیں جس میں ان کے پاس فائنینشیل ابنڈنس بھی تھی. اس کے علاوہ صحابہ کی مثالیں آپ دیکھ لیں، دیور ایک صحابہ تھے جو ٹریلینئر تھے اس دور میں، بلینئر بھی نہیں، بل گیٹس تو کچھ بھی نہیں، وہ ٹریلینئر تھے. وٹ واز دیئر مائنڈ سیٹ اینڈ وٹ ہم نے کیا یعنی مائنڈ سیٹ اپنا بنا لیا ہے. سو ہمیں ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا بلیف سسٹم ٹریک پر آ سکے، جو ہمیں سکھا دیا گیا ہم اس خود کو چینج کر سکیں. اور اس کو ریپیٹیشن، جب تک آپ کے لائف میں ریزلٹس نہ آنے لگ جائے، ریپیٹ اٹ 30 days میں آپ چاہیں تو ہر ہفتے ایک اسٹوری پڑھیں. اینڈ 30 days کے بعد میں آپ سے انشاءاللہ ملوں گی سیکنڈ ویبینار میں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ. اب آپ کو ایویڈنسز مل رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے لائف میں اپنے میجک ایکسپیرینس کیا وین دے بلیو کہ اللہ تعالیٰ ہے اینڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل دیا ہے which we are not recognizing. So this is the 3 inner alignment keys. اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے پیشن کو. نمبر 2، دیکھیں دنیا میں اتنا نہ کھو جائے کہ اللہ کو بھول جائیں، ورنہ your life will be a mess، کیونکہ آپ کی سول الائن نہیں ہوگی، بلیسنگس نہیں آئیں گی آپ کی لائف میں. جب آپ اللہ سے جڑ جائیں گے، ٹیمپریری آپ کو چیلنجز آئیں گے، اس سے ڈبل ٹرپل بلیسنگس آپ کو دی جائیں گی. بٹ اس کے لیے ہمیں ایک توکل والا مائنڈ سیٹ، بلیف سسٹم کو صحیح کرنا ہوگا. کہیں ہم نے یہ بلیف سسٹم تو نہیں بنا لیا کہ اللہ کی طرف آئیں گے تو آزمائشیں آئیں گی. دیٹ از آلٹو لمیٹنگ بلیف کہتے ہیں اسے، ایسا بلیف جو آپ کو مایوس کر دیں. آپ نے ہمیشہ خود کو امپاورنگ بلیفس دینے ہیں. دین ہمیں امپاور کرنا سکھاتا ہے، لمٹ کرنا نہیں سکھاتا. اوکے، تو آپ کو بلیف کی سائنس اور سب کانشیس کی سائنس کا پتہ چلا. ہمارا سب کانشیس جو 90% امینس پوٹینشیل رکھتا ہے، اس کو ری پروگرام کیسے کرنا شروع کرنا ہے، ایویڈنسز کو ڈھونڈنا ہے. کیسے لوگوں نے کامیابی ہوئی، کیا وہ خود کو کہتے تھے، کیسے اللہ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کیسے زندگی میں کامیاب ہوئے، ان کا کس لیول کا ٹرسٹ تھا. یہ کیس اسٹڈیز آپ لوگ چاہیں تو میں جو ہوں آمنہ کے ساتھ شیئر کر دوں یا سر حامد کے ساتھ، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا، ان کی لائف چینج ہونے لگی. اور Yes, اگین sir, ma'am. نیا امپورٹنٹ. جی جی اوکے. سو اب انر الائنمنٹ کی آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کلیئرٹی آ گئی ہوگی. ہم نے بات کی رسک الائنمنٹ کی، انر الائنمنٹ کی. اب بات کرتے ہیں ہم ڈیوائن الائنمنٹ کی. ڈیوائن الائنمنٹ میں انر الائنمنٹ آ گیا تھا، ٹھیک ہے. اوکے، انر الائنمنٹ میں اب آتے ہیں ہم ری پروگرامنگ کی طرف. سائیکالوجی کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے آئیڈینٹی اپنی بنا لی ہے، NLP یہ کہتی ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ جیسا بھی ہو، آپ کا بیہیویئر جیسا بھی ہو، آپ کا اسکل لیول چاہے کتنا بھی ہو، اگر آپ کی بلیف، آپ کی ویلیوز اور آپ کی آئیڈینٹی کمزور ہے، اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سیلف میں اندر ہی اندر خود کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں گڈ انف ہوں یا نہیں، یا میں تو شاید پور ہوں، یا میں تو شاید ایوریج ہوں. یہ آپ کا بلیف بھی ہے خود سے ریلیٹڈ، سچویشن سے ریلیٹڈ، لائف سے ریلیٹڈ. مے بی میرے اسٹرگلس بہت زیادہ ہیں، ان کو میں جیسے بتایا لمیٹنگ بلیفس کہتے ہیں. اور آپ خود کو جان نہیں رہے. ویلیوز یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر اللہ نے کیا اسٹرینتھ رکھی ہے، میں کس کو چوز کرتی ہوں. اگر آپ اپنی اسٹرینتھ کو نہیں چوز کر رہے اور اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے تو آپ کی جو نیچے والے لیولز ہیں یہ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ کی چاہے جتنی بھی اسکلز ہوں، جتنا بھی اچھا آپ کا بیہیویئر ہو، جتنا بھی اچھا انوائرمنٹ ہو، اگر آپ اپنی آئیڈینٹی کو شفٹ نہیں کرتے، دیٹ از میں نے اگین کہا مومن آئیڈینٹی، آئی ایم انف، ویلیوز، امپاورنگ بلیفس اینڈ امپاورنگ ویلیوز، خود کو چوز کرنا، پیشن کو چوز کرنا، اور بلیف رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں گے. جب یہ دو چیزیں الائن ہو جائیں گی تو یہ تینوں چیزیں خود بخود الائن ہونے لگ جائیں گی. پھر آپ کو ادھر زیادہ ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے لیے اپنی آئیڈینٹی اور اپنے بلیفس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے جتنا ہو سکے. ایک مضبوط انسان جتنا بھی بڑا چیلنج ہے اس کو وہ آرام سے ٹیکل کر سکتا ہے، لیکن ایک کمزور انسان چھوٹے چھوٹے چیلنجز پر گھبرانے لگ جائے گا.
انوائرمنٹل چیلنجز ہوں، بیہیورل چیلنجز ہو، اسکل لیول کا چیلنج ہو، اپرچونیٹیز نہیں وہ فائنڈ کر پائے گا، ایکشن کیسے لینے ہیں نہیں سمجھ پائے گا. سو دیر از یہ این ایل پی میں اس کو کہتے ہیں نیورولوجیکل لیولس. اور اس کا بھی این ایل پی کہتی ہے ایک بہت بڑا لیول ہے، دیٹ از اسپریچول لیول. وہی المیہ آپ کی، اور آر یو پریفرنگ اونلی منی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا. آپ کے مائنڈ سیٹ میں اسلام نہیں ہے تو دیٹ یہ جو ہے یہ ایک وقت تک آپ کو موٹیویٹ کر پائے گا. ایک وقت آئے گا آپ اندر سے ایمپٹی فیل کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا موسٹ آف دی ٹائم ہم سب کچھ اچیو کر لیتے ہیں بٹ ہم اسٹل فیل کر رہے ہوتے ہیں وائی وی آر ناٹ ہیپی ان سائڈ. بس کہیں نہ کہیں ہم اپنے سول سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، اپنے رب سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. اور اس کے بعد آتا ہے اگین ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ از گریٹر. جب آپ اللہ کے آگے جھک جائیں گے تو بلیسنگز آپ تک خود بخود اٹریکٹ ہونے لگ جائیں گی. اس امپاورنگ بلیف کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جب آپ اللہ کے آگے جھکیں گے تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں آپ کے بلیسنگز خود بخود آپ کے سامنے جھکنے لگ جائیں گی. منی تو کیا، بڑے پہاڑ بھی جھکنے لگ جائیں گے. یہ پوری یونیورس آپ کو جو ہے بلیسنگز بھیجنے لگے گی. اور میں اپنی لائف میں یہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں الحمدللہ الحمدللہ. اینڈ اٹ کمز فرام پریکٹس. آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد خود کو کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر چیلنج سے بڑے ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. مجھے فائنینشیل ابنڈنس دینے کے لیے بھی یہ بلیف اپلائی کریں، اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور اس میں میری نیت رب کی رضا ہی رہے گی. یعنی اگر آپ فائنینس سے اٹیچ ہو جائیں گے، کریشن سے اٹیچ ہو جائیں گے، کریٹر سے دور جانے لگیں گے تو وہ جو ہے کریشن بھی آپ سے دور جانے لگے گی. بٹ جب آپ کریٹر سے اٹیچ ہونے لگیں گے، اپنا پہلا گول، پرائمری گول ہوگا آپ کی اللہ کی رضا، سیکنڈری گول ہوگا دنیا کی بھلائی. تو پھر دیکھیں آپ تک وہ بھلائی اللہ کی جانب سے آنے لگے گی. بٹ اگین آپ کو اس کے لیے ورک بھی کرنا ہوگا، بلیف سسٹم کو چینج کرنا ہوگا، جو آلریڈی ہمیں سکھا دیا گیا اس کو ری پروگرام کرنا ہوگا. اب باری آتی ہے منی مائنڈ سیٹ کی. اگین اس میں وہی آ جاتا ہے کہ ہمیں جو ری پروگرام کر دیا گیا اس الائنمنٹ کو ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی کروانا چاہوں گی. سو اگر آپ سب ریڈی ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں. ایک لمبی گہری سانس لے لیجیے. اور نرمی سے اپنی آنکھیں بند کر لیجیے. اور امیجن کیجیے کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت اپنی فیوریٹ پلیس پر آ گئے ہیں، جہاں آپ بہت ہیپی فیل کرتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ فیل کرتے ہیں. اللہ سے وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں دکھائی دے رہی ہیں. مے بی نیچر کی وہ کوئی پلیس ہے، مے بی اوشن ہو سکتا ہے کسی کے لیے. اور جب آپ یہاں آ گئے ہیں تو دیکھیں جو دکھائی دے رہا ہے، سنیں جو سنائی دے رہا ہے، فیل کیجیے جو فیل ہو رہا ہے. اور اب جب آپ اس جگہ پر آ ہی گئے ہیں تو امیجن کیجیے اللہ کی طرف سے معجزہ ہو گیا ہے، میریکل ہیز ہیپنڈ. اور آپ کو جتنی فائنینشیل ابنڈنس آپ چاہ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے ٹرسٹ، توکل اور محنت کے بعد آپ کو مل چکی ہے. اب دیکھیں کس طرح سے آپ کے حالات چینج ہو چکے ہیں، کیسا ماحول ہے آس پاس کا، کیا ایکشنز آپ لے رہے ہیں اپنی فائنینسز سے. گہرائی میں دیکھیے، اللہ نے آپ کو یہ گریٹ بلیسنگ عطا کر دی ہے. بکاز اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس کے بندے کی منزل کیا ہے. چونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا. دیکھیے میں بھی آپ چیریٹی کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کا کتنا خوبصورت لباس ہے، آپ کا اخلاق کتنا خوبصورت ہو گیا ہے، آپ کے ایموشنز جو آپ کا رزق میں شامل ہیں وہ کتنے پازیٹیو ہیں. اور آپ
دیکھیے اس منی سے آپ اپنی لائف میں کیا پازیٹیو چینجز لا رہے ہیں اس ابنڈنس سے. آپ کس طرح سے اپنی فیملی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور بنا کوئی پین لیے, بنا کوئی اسٹریس لیے کہ میں کیسے مینیج کروں گا, کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میں صرف وسیلہ ہوں, اصل پرووائڈر اللہ ہے. آپ کے اندر یہ ٹرسٹ ہے, یہ سرنڈر ہے کہ یس, منی از اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ آئی ڈیزرو دس بیکاز میں نے بادشاہ سے مانگا ہے. اور توکل سے مانگا ہے. آپ دیکھیے کس طرح سے آپ اپنے پیاروں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ اللہ کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں بھی چیریٹی کر رہے ہیں, خود کی ڈیولپمنٹ پر, نالج پر, علم پر خرچ کر رہے ہیں, اپنے مائنڈ کو اور زیادہ اسلامکلی الائن کرنا اور پاورفل بنانا سیکھ رہے ہیں. آس پاس دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے. منی کو دیکھیں, منی کو دیکھ کر, اللہ کا برکت والا رزق دیکھ کر آپ کو کیا فیلنگز آ رہی ہیں جو کہ ابنڈنس میں موجود ہے. اللہ کی کائنات میں لیک نہیں ہے, لیک ہمارے مائنڈ میں تھا جو کہ اب نکل چکا ہے. تو دیکھیے ابنڈنس منی آپ کو کیا کہہ رہی ہے. مے بی کہ کیوں اتنا پریشان ہوتی ہو, میں تو آلریڈی ابنڈنس میں ہوں. اللہ نے کہا ہے جو خرچ کرو تاکہ میں اور عطا کروں. نیکی کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنی ضروریات پوری کرنے میں خرچ کرو. جو کوئی مجھ پہ بھروسہ رکھتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. تو بس بلیف رکھو اور خرچ کرو صحیح راہ میں, اللہ کی راہ میں. اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے, تو وہ منی کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ سوچنا. میں نے کبھی سوچا کہ مجھے کس نے بنایا ہے. مجھے تو پتہ ہے مجھے میرے کریٹر نے کائنات میں بنایا ہے, اور اس کے بعد آپ لوگوں کو توفیق ملی ہے مجھے پیپر پر بنانے کی. تو کیوں ڈرتے ہو؟ اب آپ کے اندر وہ سارے ریسورسز موجود ہیں ابنڈنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے, اپنے رب کی ابنڈنس کو دیکھنے کے. اب آپ اپنے سب کانشیس کو چینج کرنے کا وقت ہے. آئی ایم اونلی دا وسیلہ, میں صرف وسیلہ ہوں. ہی از دا سورس, اللہ پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آج سے تمہیں یہ بلیف رکھنا ہے. اور دیکھیے ہر جگہ وہ منی آپ کو کہہ رہی ہے, آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ یس, آئی بلیو ان اللہ, یو آر اونلی دا سورس. کریٹر تو میرا رب ہے, and I will spend fearlessly with tawakkul. I will focus on abundance, not on the lack. I will value myself, my Allah, before you. And I will also, I will not disrespect you. میں آپ کو بھی رسپیکٹ دوں گا کیونکہ آپ اللہ کی ایک بلیسنگ ہیں. اور دیکھیے منی آپ کو کہہ رہی ہے یس, I respect you. اور دیکھیے
آپ منی کو کہہ رہے ہیں جاؤ مجھے میرے پاس مت آؤ، میرے پاس مجھے اللہ دے رہے ہیں، جاؤ جہاں تمہیں اللہ نے پہنچانا ہے جاؤ، میرے ذریعے جس جگہ تمہارا خرچ ہونا لکھا ہے جاؤ، مجھے خوشی ہے تم جا رہی ہو۔ پہلے مجھے تمہارے جانے پہ دکھ ہوتا تھا کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اب مجھے تمہارے جانے پہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں شکر گزار ہوں، جتنا میں خرچ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس سے تو ٹرپل اللہ دے دیتے ہیں، دیتے ہی جا رہے ہیں، جو کہ میں نے یہ توکل اپنا لیا ہے، میں نے اپنے سب کانشیس کو چینج کر لیا ہے۔ ریپیٹنگ، آپ کا ذہن یہ ریپیٹ کر رہا ہے، گو ود لو، گرو ود لو، میں جتنا خرچ کر رہی ہوں اس سے کئی گنا واپس میرے پاس آ رہا ہے، تو میں کیوں خرچ کرنے سے ڈروں؟ جتنا میں خرچ کر رہی ہوں اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، الحمدللہ، دیٹ از دی ٹرو ابنڈنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، الحمدللہ۔ اب میں خود کو چینج کر رہا ہوں اور میں خود کے مائنڈ سیٹ کو ڈیوائنلی الائن کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور دیکھیے کہ آپ اس منی کو پیار سے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دوسروں کو دے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ، الحمدللہ مجھے خرچ کرنے کی توفیق آپ نے دی ہے اور ابنڈنس بھی آپ دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ منی کو بھی کہہ رہے ہیں گو ود لو، گرو ود لو، گو ود لو، گرو ود لو، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اب امیجن کیجئے آپ یہ توکل بلڈ کر رہے ہیں کہ جب بھی میں نماز پڑھوں گی تب تک میرا مائنڈ ابنڈنس کو ایکٹیویٹ کر دے گا، جب بھی میں نماز پڑھوں گی تب میرا مائنڈ اللہ سے الائن ہوگا، میرے رب سے جڑے گا اور ابنڈنس سے الائن ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ جب بھی میں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کروں گی میرے پاس ابنڈنس 10 گنا بڑھ کے آئے گی، جب بھی میں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنوں گی میرے پاس میرے رب کی ابنڈنس 10 گنا بڑھ کر آئے گی، الحمدللہ، الحمدللہ۔ جب بھی میں خود کو چینج کروں گی یا کروں گا میں اور اپنے رب کی ابنڈنس کے قریب ہو جاؤں گا، جب بھی میں خود کو چینج کروں گا میں اور اپنے رب کی ابنڈنس کے قریب ہو جاؤں گا، الحمدللہ۔ اینڈ ناؤ آئی الاؤ ایز، اس کے لیے مجھے کوئی ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اسمارٹ ورک اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ۔ مجھے ہارڈ ورک کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ پہ کامل بھروسہ اور اسمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ انہی فیلنگس کے ساتھ اپنے نیو ورژن کے ساتھ اپنے رچ ورژن کے ساتھ ابنڈنٹ مسلم مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ اپنی آنکھیں کھول لیجئے، کم بیک ٹو دا پریزنٹ۔ کوئی مجھ سے شیئر کرنا چاہے گا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آپ سب واپس آ جائیے اور مجھے بتائیے کیسا رہا آپ لوگوں کا ایکسپیرینس۔ ویلکم بیک ایوری ون۔ اچھا رہا ایکسپیرینس، امیزنگ۔ صحیح وقت پہ صحیح چیز کا مل جانا از دی بگیسٹ بلیسنگ، الحمدللہ، ایگزیکٹلی، الحمدللہ ایمن، الحمدللہ۔ اچھا رہا یاسمین سے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ بہترین فیل ہو رہا ہے فاطمہ سے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ سو دیز، اوکے، آئی تھنک کسی کا کوئی کوشچن بھی ہے تو آپ ضرور پوچھیے۔ الحمدللہ۔ سو اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ ویژولائزیشن کیا تھی، مطلب یہ کیا، ہم اس کو کرنے سے کیا ہوگا، سو اس کے پیچھے اگین پاور آف ویژولائزیشن ہے۔ اب ہمارا سب کانشیس مائنڈ ویژولائزیشن کی زبان سمجھتا ہے، ٹھیک ہے،
تو اگر ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو جو زیادہ ویژولائز کرائیں گے وہی ہم اپنے لائف میں ایکسپیرینس کرنے لگ جائیں گے ود دا بلیف. اگین بلیف سسٹم نہیں ہوگا آپ کا, بلیف نہیں کریں گے آپ تو پھر وہ چیز کام نہیں کرے گی. آپ چاہیں تو خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کیونکہ 1 آور کی ورک شاپ میں سب کچھ بتانا ناممکن ہے ایک طرح سے, بٹ آپ لوگ چاہیں تو خود بھی ویژولائزیشن کی پاور کو سرچ کر سکتے ہیں. اینڈ ویژولائزیشن کا اگر میں اپنے لائف میں بتاؤں تو آپ کو سب کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب میں اپنی سائیکالوجی پڑھ رہی تھی اور NLP کی کوچنگ کلاسز ابھی لے رہی تھی تو میرے جو مینٹر تھے نا وہ ہم سب کو اسی طرح گائیڈ کر رہے ہوتے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ ایک دن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں بھی اس طرح سب کو گائیڈ کر رہی ہوں گی, میں بھی ٹیچ کر رہی ہوں گی ویژولائزیشن. تو میں نے سوچا کہ میں بھی ویژولائز کرتی ہوں, اور اس وقت یقین جانے میرے 0 کلائنٹ تھے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیسے ٹیچ کرنا ہے, نہ ایسا کانفیڈنس تھا. بٹ آئی یوز ٹو ویژولائز کہ میں ٹیچ کر رہی ہوں, لوگ سن رہے ہیں, ان کی لائف چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ایگزیکٹلی تقریباً 1 ایئر کے اندر اندر وہ چیزیں, وہ ریسورسز, وہ اپرچونیٹیز میری لائف میں آنے لگی الحمد للہ. سو اگر آپ پاور آف ویژولائزیشن جاننا چاہتے ہیں تو 30 days اگین 1 week ٹرائی کر کے دیکھیے. 30 days تو میں نے ایک چیلنج دیا ہے نا نیکسٹ ورک شاپ کے لیے, آپ اس کو اپلائی کیجیے اپنی لائف میں, اس کے ریزلٹس پھر آپ 30 days کے بعد خود مجھ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. اوکے, اور اب کسی کا سوال ہے تو ضرور پوچھیے. جی ارسل. السلام علیکم. السلام. میری آواز کلیئر ہے؟ جی ارسل بالکل, میری ٹھیک آ رہی ہے اچھا آپ کو؟ جی آپ کی آ رہی ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے, ایک بہت کمپلیکس فیلنگ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ریزنٹمنٹ. جی کسی بھی پرسن کے اگینسٹ آ جاتی ہے, وہ بندہ آپ سے انگیج کرے, آپ اسے بات کر لیں, کوئی بھی بات ہو, اتنی پرابلمٹک بات ہوتی نہیں ہے, تو آپ کا دماغ خود بخود اس کو ایگزیجریٹ کر دیتا ہے, وہ لڑائی جھگڑے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اینڈ مطلب آپ نے وہ جو ایک انرجی گیدر کی بھی ہوتی ہے نا, آپ اپنے پیشن پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, ساری کی ساری آپ کی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ریزنٹمنٹ سے کیسے, اس کو کیسے ہیل کیا جائے, کس طرح سے بچا جائے اس سے. مطلب ریزنٹمنٹ اگر کسی کے اگینسٹ آ گیا آپ کے دل میں تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کریں. اوکے سر, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. اور اگر اس کو میں آج کی ویبینار سے ریلیٹ کروں تو آپ نے کہا کہ ابھی پیشن سے ہمارا پھر ہٹ جاتا ہے فوکس, ایسے ہی ہے. سو پہلا تو ارسل آپ ویژولائزیشن کو یوز کرنا شروع کریں. مثال کے طور پر جو آپ کا گول ہے, آپ ڈیلی سونے سے پہلے یا صبح جاگنے کے بعد ویژولائز کریں کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی گول ہے اور بیچ میں ڈسٹریکشن آ گئی ہے, تو اگر آپ نے مائنڈ کو آلریڈی کئی دفعہ ویژولائز کرایا ہوگا کہ میں جو ہوں اپنا گول کمپلیٹ کر چکا ہوں, آؤٹ کم دیکھیں یہ مل چکا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا اب جو ڈسٹریکشن آپ کو 90% تنگ کر رہی تھی, اب جب آپ 1 week تک یہ روزانہ کرتے رہیں گے اب وہ ڈسٹریکشن کی پاور کم ہونے لگ جائے گی آپ کا. کیونکہ میں نے کہا نا سب کانشیس میں یہ ایموشن آپ کا ریزینٹمنٹ جو ہے وہ سب کانشیس میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو سب کانشیس جو ہے اس کو اگر آپ فوکسڈ کرائیں گے کہ یہ میرا گول ہے, ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے, تو اب جب سب کانشیس کا ایموشن بھی آ رہا ہوگا نا, تو ایک پارٹ آپ کا جو ہوگا وہ کہے گا نہیں مجھے گول اچیو کرنا ہے. نمبر 1, اس سے آپ کا جو ہوگا وہ جو ڈسٹریکشن ہے اس پر بہت کم وہ ہے نا جائے گا, کیا کہتے ہیں فوکس آپ کا. اگر میں اپنی مثال دوں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایموشنز آ جاتے ہیں, بٹ چونکہ میں نے پروگرام کیا ہوتا ہے, میں ڈیلی ویژولائزیشن کرتی ہوں نماز کے بعد, اسپیشلی دعا کی فارم میں, تو مجھے کیا ہوتا ہے کہ میں بھول ہی جاتی ہوں کہ مجھے غصہ آیا تھا. دوسرا, اگر آپ کو یہ ایموشن زیادہ تنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو آپ اس کو نا امیجنیشن میں اس کو مارے پیٹے, ٹھیک ہے, یہ ایک تھیراپی ہوتی ہے NLP کی. ٹھیک ہے, دوسرا مجھے یاد آیا آپ کا 1-on-1 سیشن رہتا ہے ارسل, تو ہم اس بارے میں اگر آپ کہیں تو 1-on-1 سیشن میں ڈیپلی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ایک ٹرامیٹک ایموشن ہو آپ کے لیے, یعنی بار بار تنگ کر رہا ہو. ڈریمز میں بھی آتا ہے یہ, ٹھیک ہے. نہیں ڈریمز میں نہیں ہوتا الحمدللہ, سلیپ از پیسفل, لیکن ایسا ہے کہ سلیپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, 12 آور سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اوکے, چلے, چونکہ دیکھیں جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سائنس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ چل رہا ہے نا, اس کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ کیا کریں, ڈیلی 5 days تک آپ کو میں ایکسرسائز ایک بتاتی ہوں, اس کو لیٹر لکھیں, اور لیٹر میں جو آپ ان کو نہیں کہنا چاہ رہے نا, جو ہوتا ہے نا انسان 1-to-1 نہیں کہہ پاتا, انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا, اس لیٹر میں لکھ کر اس لیٹر کو جلا دیں یا پھاڑ دیں.
ٹھیک ہے, لیکن اس لیٹر میں لکھیں ایز اف کہ یہ لیٹر آپ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا جو ہے اندر کا جو بھی اندر چل رہا ہے اس پر ریفلیکشن ڈال سکیں, پلس آپ کی جو انرجی سب کانشیس کو لگ رہا ہے کہ وہی بات ہے نا جیسے آپ نے کہا, اور جگہ کنفلکٹ میں پڑھ کے ضائع ہوگی وہ اب آپ لیٹر میں انرجی نکال رہے ہیں لیٹر کے ذریعے. ٹھیک ہے, 5 days تک یہ آپ کیجیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا جو بھی لکھنا چاہ رہے ہیں, جو بھی مائنڈ میں چل رہا ہے, سپریس نہ کریں بلکہ لکھ ڈالیں. ثنا السلام علیکم. مجھے ایک چیز پوچھنی تھی کہ جیسے اگر کسی کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کوئی نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہوں, کوئی کنفیوژن ہو کچھ چیزوں کے حوالے سے, ہم اس سے بات بھی نہ کر سکتے ہوں, تو اس کے لیے بھی ہم اس کو لیٹر لکھیں اور اپنے سارے ایموشنز جو ہیں وہ ایکسپریس کر دیں اس لیٹر پہ. ہاں بالکل یاسمین کر سکتے ہیں بالکل. بس اس کا ایک اور بھی تھا, ارسل اور یاسمین ہم دونوں کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں آپ کا اپنا انر سیلف ایموشن جو کریٹ کرنا ہے نا, اپنے انر سیلف سے بھی بات کریں کہ وائی آئی ایم فیلنگ دس. جب آپ خود سے بات کریں گے نا, جو ہو سکتا ہے آپ کو دل کر رہا ہو کہ کوئی اور آ کے سمجھائے, جیسے آپ فرینڈ کو سمجھاتے ہیں نا, پہلے وہ لیٹر لکھیں پھر خود کو ایک فرینڈ کی طرح ڈیل کریں. بڑا مشکل ہو سکتا ہے یہ, بٹ خود کو وہ ہوتا ہے نا سختی کے ساتھ مت کریں, فرینڈ کی طرح ڈیل کریں جیسے ایک فرینڈ ہوتا ہے. پلس لیٹر سے یہ ہوگا کہ ایکسپریشن آئے گا تو کافی ہلکا فیل ہوگا. اوکے, لیٹر کا مین ایفیکٹ کیا ہوگا؟ آپ کے وہ ایموشنز ریلیز ہو جائیں گے, کیا وہ دوبارہ نہیں آئیں گے یا وقتی طور پہ وہ ہوں گے؟ یاسمین اگر تو دیکھیں جیسے میں نے کہا نا ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے تو اس ٹراما کو ریلیز کرنا پڑے گا, ورنہ وہ ٹراما جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے وہ بار بار ریپلے ہوتا رہے گا, بار بار ایموشن آتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہے, بس وہ ہے نا جب کنورسیشن ہوتی ہے تو تب مسئلہ ہو جاتا ہے, تو ایک ہیلدی باؤنڈری بنائیں. نمبر 1 یہ ہیلدی باؤنڈری. ہیلدی باؤنڈری کے بعد لیٹر لکھیں جب تک وہ جو ہے آپ کا اندر والا جو انر سیلف ہے وہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ سیٹسفائی نہ ہو جائے اس کو جزاک پھر اللہ. جی امین. نہیں نہیں میں آپ جاتی ہوں. کو کلیئر ہے یاسمین, آپ کو کلیئر ہے؟ جی بالکل, تھینک یو. جی ارسل آپ کو کلیئر ہے؟ جی جی کلیئر ہو گیا, بٹ میرا دوسرا سوال بھی چیٹ کے اندر موجود ہے. اوکے, میں ابھی جواب دیتی ہوں. ایمن کو بھی دے دوں. اچھا, ایک لاسٹ کلو تھا ارسل اور ایمن سوری یاسمین آپ لوگوں کے لیے کہ اف وی بلیو کہ یہ عمل کرے گا تو یہ کر جائے گا. اف وی بلیو, اف وی ڈاؤٹ میں رہیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا مائنڈ ڈاؤٹ ہی کریٹ کرے گا. تو مائنڈ کو کہیں کہ سرنڈر کر کے کچھ بھی کرنا کرے. ورنہ دیکھیں نا 99% لوگ کیوں ناکام ہے اور 1% اونلی کیوں بڑی سکسیس تک پہنچ پاتے ہیں, بیکاز وہ ہار نہیں مانتے, گیو اپ نہیں کرتے. ان کو بلیو ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہو جائے گا. اور دیکھ یہ کوٹ بھی ہے کہ اف یو بلیو یو کین, یو کین. اف یو بلیو یو کانٹ, دین یو کانٹ. اوکے جی ایمن. السلام علیکم ثنا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. اچھا, میرا کوشچن یہ ہے کہ سم ٹائم نا پاسٹ میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے جو آپ کے لیے ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے, اور وہی پرسن آپ کو کوئی ذرا سی بات کہتا ہے اور آپ کے وہ جو پاسٹ ٹروماز ہوتے ہیں وہ سارے ایک دم سے لائک آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, اور وہ تکالیف اور وہ ساری چیزیں. اور میں نے اس چیز پہ نا بہت زیادہ جرنلنگ بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے جرنلنگ ہیلپ نہیں کرتی. تو کوئی آلٹرنیٹ آپ مجھے بتائیں گے اس کا, تاکہ میں اس چیز سے نکل سکوں؟ جی بالکل ایمن. ویسے تو یہ جیسے آپ لوگ جو کوشچن کر رہے ہیں نا, دیٹ از آئی ایم ویری ہیپی یہ آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو ہے سوسائٹی بہت کم جو ہے اس چیز کو کہتی ہے مٹی پاؤ, برداشت کرو, اسٹرانگ بنو. تو یہ بہت میں سمجھوں گی کہ ایک ایجوکیشنل اپروچ ہے کہ ہم اس چیز کی بھی ایجوکیشن دے رہے ہیں. ایمن بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب آپ کے ٹروماز بہت ڈیپ ہوتے ہیں نا, تو ایون جرنلنگ بھی آپ کو ٹریگر کر دیتی ہے. جرنلنگ ہوتی ہے اویئرنیس کے لیے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے, اور جو لوگ ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوتا ہے وہ سوال کے جواب بھی ڈھونڈ لیتا ہے کہ ہاں اس کا یہ نہیں یہ حل ہونا چاہیے. بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایموشنز اتنا تنگ کر رہے ہیں, وہ ڈریمز میں بھی آ رہے ہیں, وہ فنکشنل ڈیلی لائف کے فنکشننگ کو خراب کر رہے ہیں, دین اس کی ہیلنگ نیڈ ہوتی ہے.
سائیکالوجی اچھا یہ کہتی تھوڑی ہے. میں نا آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایک پرسوں ہمارا سیشن ہوا تھا اور آپ نے مجھ سے ایک انر ایمن سے بات کرنے کی بات کی تھی ڈیورنگ سیشن کہ اس کو سنو وہ کیا کہہ رہی ہے, اس کے ایموشنس کیا ہیں, کون سی چیز ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے. تو آئی تھنک تو کہ میں نے وہ جب ایکٹیویٹی کی ان فرنٹ آف میرر تو مجھے وہ چیز ہیلپ کی. تو کیا یہ چیز ایسی ہوتی ہے لائک کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ سنتے ہیں تو زیادہ اچھے طریقے سے گرپ کر لیتے ہیں, اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خود سے پڑھتے ہیں تو کر لیتے ہیں. تو اس میں بھی ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کوئی ایسی اسپیسیفک ٹیکنیک ہے جس کے ساتھ ہم یوز ٹو ہوتے ہیں یا ہمیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہیل کر رہی ہوتی ہے؟ بالکل بالکل ہے. اس کے پیچھے بھی سائیکالوجی ہی ہوتی ہے. کچھ لوگ آڈیٹری ہوتے ہیں تو وہ سن کے زیادہ اچھا کر لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو ویژول ہوتے ہیں, پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ کوئی کوچ ہو. تو اس کے پیچھے ایک تو ایمن جیسا میں نے کہا انر چائلڈ ہیلنگ از اے سائنس. یہ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو تھراپسٹ کے انڈر کریں اگر زیادہ ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انر چائلڈ ہیلنگ کی ہی ٹیکنیک ہے. نمبر 2, جیسا اگر ٹراما کافی ہیوی ہے ایمن تو اگین ایک سیشن لیں اور اپنی تھراپسٹ سے بات کریں, کیونکہ اکیلے ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا نروس سسٹم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کون سی ٹیکنیک کب اپلائی کرنا ہے, کب بہتر ہے کب نہیں ہے. تو یہ تھراپسٹ ہی بہت اچھا آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. اسی سے آپ پوچھیں کہ میں ایسی کیا ایکسرسائزز کروں جو مجھے سوٹ کرتی ہیں, کیونکہ ٹراما مجھے انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ ٹراما پر میں ایک پورا سیشن کروں آپ سب کے لیے, انشاءاللہ میں بتاؤں گی. تو ٹراما اگین ایموشنز ہوتے ہیں, اس کو ریلیز کرنا بھی آسان ہے, اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, بٹ کسی کی ہیلپ سے کرنا زیادہ آسان ہے. خود کرنا ہو سکتا ہے آپ کو لوپ میں پھنسا دے, تو اس لیے میں سجیسٹ نہیں کرتی سیلف تھراپیز کی. اگین اللہ سے مانگے, میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ تو کہیں سے بھی وسیلہ بنا دیں گے. مائنڈ سیٹ ہمیں یہ رکھنا ہے, اوپن رہنا ہے اپرچونیٹیز کے لیے. جہاں آپ کی ہیلنگ لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دیں گے. سمجھیے احمد, آپ کو کلیئرٹی آئی ہے؟ جی میں سمجھ گئی. اوکے الحمدللہ. اور اگر آپ چاہیں تو آپ سیکھ بھی سکتے ہیں, کورسز یوڈیمی پر بھی اویلیبل ہیں. نروس سسٹم کو سمجھنا مشکل نہیں ہے, بیسک لیول کے جو ہوتے ہیں کورسز. اچھا لیکن اگین میں نے ریسنٹلی ایک چیز بھی سنی کہ آپ کا مائنڈ ایک امیجنری ورلڈ کو اور ایک جو حقیقت میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. سب کانشیس نہیں کرتا, کانشیس تو کر لیتا ہے, اس کو پتا تھا یہ تو خیال ہے, بٹ سب کانشیس کو میں نے آپ کو ویژولائزیشن جو دی ہے کرنے کی, اس کی میں آڈیو جو ہے آئی تھنک گروپ کے جو ممبر ہیں آپ سب تک میں چاہوں گی میں شیئر کروں آپ سب سے, ٹھیک ہے, یہ آڈیو کی ریکارڈنگ اگر ریکارڈنگ مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں ایک آڈیو فارم میں دے دوں گی. یہ آپ لوگ کرنا شروع کریں اور پھر دیکھیں لائف میں چینجز آتے ہیں, کیونکہ اگین آپ کا سب کانشیس ویژولائزیشن امیجنیشن اور ریئلٹی کا فرق نہیں کر سکتا. اس کو کہیں گے آپ منی از اللہ کے رزق ہے, ابنڈنس ہے, اس کو بار بار کہیں گے, ایک دفعہ نہیں, بار 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 بار. وہ کہے گا اوکے اوکے اوکے, اور کچھ ٹائم بعد آپ لائف میں ایکسپیرینس کرنے لگیں گے چھوٹے چھوٹے لیول پر, آہستہ آہستہ بڑے تک Sorry جائیں to گے. interrupt you, ma'am, for we are running out of time. اوکے اوکے ٹھیک ہے ایوری ون. سو جیسا کہ امید ہے آپ لوگوں کو کوشچن کی کلیئرٹی آ گئی ہوگی. اینڈ اچھا, یہ جو باقی کوشچنس ہیں میں چاہوں گی لاسٹ ٹو کوشچنس کا میں آنسر دیتی ہوں, پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. Okay, اور میں sure. چاہوں گی ہاں ایکسرسائز ضرور کریں. یہ جو 2 ایکسرسائزز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ویژولائزیشن کی, جیسا جو آپ چاہتے ہیں اس کو ویژولائز کریں اللہ سے جڑ کر, کیونکہ پھر ہی آپ کی ویژولائزیشن میں ڈیوائن پاور آ سکے گی. اور نمبر 2 ابنڈنس کو انلاک کرنے کے لیے 10 بلیسنگس کو ڈیلی 30 ڈیز تک نوٹ کرنا. نیو 10 بلیسنگس کنٹرول بالکل کیا کہتے ہیں ارسل, اگر ہم اپنے برین جو اتنا پاورفل اللہ نے بنایا ہے اس کو یوز کرنا ہی نہیں جانتے تو کنٹرول کیسے کریں گے؟ مینیج کر سکتے ہیں, یعنی برین کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے, مینیج کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. جیسے کمپیوٹر اتنا پاورفل ہے لیکن جس انسان کو چلانا نہیں آتا وہ کیسے کام کر پائے گا, کیسے اس کا پاورفل یوز کر پائے گا. تو میں سب کو سجیسٹ کرتی ہوں برین کو جانیں, ان کی پاورز کو جانیں. نمونہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم پازیٹیو وے میں ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, یا کسی بھی وقت میں ہم کچھ دوسرا سا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویسا نہیں ہوتا. سو میمونہ اس کے پیچھے آپ کا جو کوشچن ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے. اس کے پیچھے دیکھیے NLP کی سائنس کہتی ہے اٹ از اے پیٹرن, ٹھیک ہے. مے بی پاس میں اپنے ایکسپیرینس کیا, بار بار ایکسپیرینس کیا, اب اپنے مائنڈ نے سوچا کہ ایسا ہوا تھا چونکہ
اس لیے اب ایسا ہو گیا. تو اس کو اگین اگر آپ اس کی گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سب کو میں کہوں گی کہ NLP سیکھیے, یوٹیوب پر فری اویلیبل ہے. مائنڈ کیا ہوتا ہے, کیسے ورک کرتا ہے, اور ابھی جو 2 ایکسرسائزز دی ہیں دیٹ از ویری پاورفل. آپ اس کو اپنی لائف میں اپلائی کیجیے. اور جن لوگوں کو مزید کیوریوسٹی ہے وہ NLP اور NLP کورس, فری کورس بھی آپ لکھیں گے یوٹیوب پر, آپ سیکھنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہمارا سب کانشیس کیا ہوتا ہے, کتنا پاورفل ہوتا ہے, کیسے چینج کر سکتے ہیں. I have a lot of techniques. I really suggest to a lot of people. Tell us some of them. آپ کا فیوچر سیشن سے کیسے سائن رہ سکتے ہیں. جی ارسل, آئی تھنک ارسل آپ کو آپ کا جیسے کہا سیشن میں نے لینا ہے انشاءاللہ, اینڈ آئی ول. اور ٹھیک ہے, اب چونکہ ٹائم رن ہو رہا ہے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ 30 ڈیز کے بعد میرا پرومس ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کریں گے ان کو 30 ڈیز کے بعد والا جو ورک شاپ ہوگی وہ بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ. 30 ڈیز کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ سیشن مجھ سے اگر پرسنلی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر مجھے آپ بتائیں, ہوسٹ میں اپنا نمبر دے دوں یہاں پر, اگر آپ مجھے الاؤ کرتی ہیں تو جو لوگ مجھ سے پرسنلی کمیونیکیٹ اگر کرنا چاہتے ہیں. ثنا بشیر کے نام سے میری پروفائل بھی ہے. امیزنگ امیزنگ. جی فاطمہ, اوکے. سو میں دے دیتی ہوں سب کو. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سب سے پاورفل سائنس جا رہی ہے فی الحال, مائنڈ کو شفٹ کرنے کی, مائنڈ کو ہیل کرنے کی اور اپنی لائف چینج کرنے کی. بس یہ کہ مجھے میری یہی سجیشن ہوتی ہے کہ ڈیوائنلی الائن رہیں, کیونکہ اللہ نوز بیسٹ فار یو, ایون وی ڈونٹ نو بیسٹ فار آور سیلف. اینڈ خود کو جج نہ کریں کہ میں نماز نہیں پڑھتی تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. ہاں, نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, بٹ اللہ سے تعلق بنانا اور پھر کچھ کام کرنا وہ زیادہ ضروری ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھ کے کوئی کام کرنا وہ زیادہ ضروری ہے. سو میں نے اپنا نمبر بھی دے دیا ہے, آپ چاہیں تو میسج کر سکتے ہیں. اینڈ میں چاہوں گی یہ ورک شاپ کو آپ نالج کی طرح بھول نہ جائیے, اس کو اپنے لائف میں اپلائی کرنا شروع کیجیے, کیونکہ جب تک ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے ہمارا مائنڈ اس کو بھول جاتا ہے کہ یہ بھی کچھ تھا. تو آپ ایکسپیرینس کریں گے تو ہی جان پائیں گے. اور سوری ایمن, آج کے لیے آپ کا کوشچن رہا ہے کہ آپ تو ویسے مجھ سے بات چیت مطلب ہو رہی ہے, آپ گروپ میں بھی ہیں میرے, تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ ایوری ون. ملتے ہیں پھر 30 دن کے بعد, دیکھتے ہیں کون کون پریکٹس کرتا ہے اور اپنی لائف میں بلیو کرتا ہے کہ اب چینج کے لیے وہ اوپن ہے. اور مجھے یقین ہے آپ لوگ خود مجھے بتا رہے ہوں گے کہ یس ثنا میم, ہم نے خود ایکسپیرینس کیے ہیں چینجز. انشاءاللہ انشاءاللہ. Inshallah. چلیے, Thank you so much for your insightful presentation and thank you for your precious time, madam. جزاک اللہ. So this is for today. ہاں جی, جی آپ کو اللہ کچھ بولنا ہے؟ حافظ. جی کوئی بات نہیں, بس میں اللہ حافظ کہہ رہی تھی. اللہ حافظ ایوری ون. اللہ حافظ. Allah Hafiz. Good night, everyone. You may leave now.